हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सलमान शाह, उसका बेटा अर्तुगरुल गाज़ी और उसका बेटा उस्मान गाज़ी जो कि सल्तनत उस्मानिया का बानी था, बड़े ही पक्के और सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने तकरीबन 625 साल तक इस्लाम के सुनहरी असूलों पर हुक्मरानी की और खिलाफत कायम की। इस्लाम का झंडा बुलंद किया, बहुत से मार के लड़े, जंगें की, मगर दुनिया से हार न मानी। बहुत सारे इलाके फ़तह किए और इस्लाम को दूर दराज तक फैलाया और 600 साल से ज़ायद अरसा तक 3 बरआज़मों पर हुकूमत की और आखिरकार अपनों की गद्दारियों और रेशा दुआनियों की वजह से सल्तनत उस्मानिया पर ज़वाल आ गया और 1924 में सल्तनत उस्मानिया एक मुआहदा लौज़ान के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन इकराम, मुआहदा लौज़ान 100 साला मुआहदा था। ये मुआहदा क्या था जिसके तहत इतनी बड़ी सल्तनत ख़त्म कर दी गई? जंग अज़ीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी का साथ देती है। जब जर्मनी को शिकस्त हो जाती है तो इत्तेहादी ममालिक तुर्की से जर्मनी को साथ देने का बदला लेने की खातर तुर्की के हिस्से बखरे करने का मंसूबा बना लेते हैं और इत्तेहादी ममालिक बरतानिया की ज़ेर क़यादत तुर्की को 5 शराइत पेश करते हैं। ये 5 शराइत आज भी फ़्रांस में मौजूद हैं, जो कि फ़्रांसीसी ज़बान में तहरीर हैं। मुआहदा उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। इस मुआहदा को लौज़ान मुआहदा इसलिए कहा जाता है कि यह मुआहदा स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में हुआ था, इसलिए इसे लौज़ान ट्रीटी भी कहा जाता है। ये मुआहदा फ़्रांसीसी ज़बान में तहरीर किया गया और फ़्रांस के पास महफूज है। इस मुआहदे में 5 ख़ास शराइत हैं जो कि दर्ज झैल हैं। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। बाद में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान को जलावतन कर दिया गया और इसके जानशीनों को कत्ल कर दिया गया। सारे ख़ानदान को मुख्तलिफ ममालिक में जलावतन किया गया, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया गया, उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। जब उनके असासे ज़ब्त किए गए तो 3 बरआज़मों में बेशुमार माल व दौलत था जो सारा बरतानिया और इसके इत्तेहादी ममालिक के पास चला गया। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया। इसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी ये आयद की गई कि तुर्की 100 साला मुआहदा के तहत अपना पेट्रोल भी नहीं निकाल सकता था और ना ही ज़मीन में दफन दीगर मादनियात निकाल सकता था। तेल गैस के लिए अपने मुल्क में ड्रिलिंग नहीं की जा सकती थी। ये सिर्फ पेट्रोल बाहर की दुनिया से ही ख़रीद सकता था, अपना नहीं निकाल सकता था। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी जो तुर्की के साथ की गई। बॉस्फोरस नामी बहरी गुज़रगाह जो कि तुर्की की मलकियत है, मगर इस बहरी गुज़रगाह को आज़ाद इलाका करार दिया गया। इस गुज़रगाह से गुज़रने वाले किसी भी तजारती बहरी जहाज़ से तुर्की कोई किराया या टैक्स नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की पर लग गई। याद रहे, नहर स्वीज़ एक बड़ी तजारती गुज़रगाह है जो कि मिस्र में वाक़या है और मिस्र इस बहरी गुज़रगाह से सालाना करोड़ों डॉलर टैक्स इकट्ठा करता है। मगर बॉस्फोरस अगरचा एक अहम जगह है, मगर तुर्की को इसका फ़ायदा हासिल करने के लिए 100 साला मुआहदा के ख़ात्मा का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने कभी हज या उम्रा किया हो और आप तुर्कों को वहाँ देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने मक्का और मदीना में एक लंबे अरसे तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। लिहाजा अगर सऊदी अरब इन मकामात मुक़द्दसा में कोई तामीर या तब्दीली करता है तो ये तुर्कों के साथ मुआहदा है कि इस तामीर का एक एक पत्थर और एक एक ईंट तुर्की अपने मुल्क में ले जाते हैं। वहाँ इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, वो तमाम चीज़ें वहाँ महफूज कर ली जाती हैं क्योंकि तुर्कों के पास हज व उम्रा के मौका पर नक्शा होता है। लिहाजा वो नक्शा की मदद से जानते हैं कि किस सहाबी का घर कहाँ वाक़या था या कौन सी मशहूर हस्ती की कौन सी जगह है और कंपास की मदद से वो इस जगह का तयन करके दुआ करते हैं
کیونکہ سعودیہ کی نجدی حکومت نے تمام تر صحابہ کرام کی رہائش گاہیں اور مزارات مسمار کر دیے ہوئے ہیں، مگر ترک اپنے نقشوں کی مدد سے اس جگہ کا تعین کر لیتے ہیں۔ عربی پولیس والے، جن کو شرطہ کہتے ہیں، وہ ان ترکوں کو روکتے ہیں اور ان سے نقشے تک چھین لیتے ہیں، مگر یہ ترک لوگ ایک خاص لباس پہن کر اکٹھے ہو کر جاتے ہیں اور بڑی عقیدت سے ان مقدس مقامات کا تعین کر کے دعا کرتے ہیں۔ ترک لوگ اکثر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی ناراضگی ختم کر دیجئے اور جو میزبانی کا شرف آپ نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ ناظرین کرام، ترکوں کی پچھلے 100 سال کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں رو رو کر دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ختم کر دیجئے اور اپنے نبی کے صدقہ یہ میزبانی ہمیں واپس کر دیجئے۔ اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اور حکمران ہیں، لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ان سے زبردستی چھین گئی تھی، جس کا ہمیں شدید دکھ اور افسوس ہے۔ اگرچہ پاکستان کے برادر ملک ہیں، مگر ترکوں کی اپنی خواہشات ہیں، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اب یہ ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس کا اہل کون ہے، یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب کیونکہ معاہدہ کو 100 سال گزرنے والے ہیں، اب ترکی کیا کرے گا؟ سب سے پہلے جو ترکی کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ترکی ڈرلنگ شروع کرے گا، کیونکہ ترکی میں تیل موجود ہے، لہٰذا وہ تیل نکالے گا اور دیگر دنیا کو بھی فروخت کرے گا اور تیل کے معاملے میں خود کفیل ہوگا۔ دوسرا، ترکی باسفورس کے عام تجارتی بحری راستے پر ٹیکس لگائے گا اور جو جہاز وہاں سے گزرے گا وہ ٹیکس ادا کرے گا، ورنہ وہ جہاز آبنائے باسفورس سے نہیں گزر سکے گا۔ اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ نہر مستقبل قریب میں نہر سوئز سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزرنے کا ٹیکس ادا کریں گے۔ اس طرح ترکی بے شمار آمدنی حاصل کرے گا۔ تو یہ ہے اکانومی کی صورتحال جو کہ ترکی نے پلان کی ہے۔ دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک اور کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترکی آواز بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے تو ترکی سب سے پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے سب سے پہلے ترکی ہی آواز اٹھاتا ہے۔ طیب اردگان کو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حقائق کو مد نظر رکھا جائے، اور حقائق یہ ہیں کہ ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر آیا ہے۔ وہ اپنے معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے ہیں۔ اسلامی دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ ترکی کی گہری دوستی ہے۔ اکثر ترکی کے لوگ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، ترک صدر بھی پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح ترکی ایک منصوبہ کے مطابق چل رہا ہے کہ اسے کس کس کی مدد مستقبل میں درکار ہوگی، اور ترکوں کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی ان کو واپس مل جائے، اور سعودی عرب یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو اس صورتحال میں معاملہ ووٹنگ پر چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایران، پاکستان، بھارت کے ووٹ اہم ہیں۔ آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی، یا جس طاقت کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، خاص طور پر آل سعود جس ملک کی دوستی سے طاقت حاصل کرتے ہیں، وہ ہے امریکہ۔ سعودی عرب میں جتنے بھی تیل کے کنویں ہیں جن سے تیل نکلتا ہے وہ سب امریکی کمپنیاں نکال رہی ہیں۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ امریکہ کو تو سعودی عرب پروٹیکٹ کر نہیں سکتا، مگر امریکہ سعودی عرب کو خود اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یورپ کے بہت سے ممالک سے بھی سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان ممالک کو پیٹرول دیا ہوا ہے۔ بے شمار پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی وہاں نوکریاں کرتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب کی اکانومی بہت مضبوط ہے، مگر اگرچہ ترکی کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے،
معاہدہ لوزان کے خاتمہ کے بعد یہ اکانومی بہت بڑی اکانومی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگرچہ امریکہ سعودی عرب کا حلیف ہے تو اس کا مقابلہ میں ترکی نے بھی اپنے حلیف بنانے شروع کر دیے ہوئے ہیں، جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک اور سینٹرل ایشیا کے ممالک اور روس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے قائم کر رکھے ہیں۔ اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا۔ پاکستان ملائیشیا نہیں جا پایا تھا۔ ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے، لیکن اس وقت امریکہ کی کمزوری سامنے آ رہی ہے جس کی سعودی عرب کو تشویش ہو رہی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے آپس کے تعلقات بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے سعودی عرب سے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ صرف تیل کی وجہ سے ہیں۔ تیل اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کے تعلقات مفاد کے ہوتے ہیں۔ اب تیل کی بین الاقوامی صورتحال سب جانتے ہیں جو کہ جلدی سنبھلتی نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت اس صورتحال میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ کرونا کی وبا کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کی اکانومی کرش کر چکی ہے۔ اس کو سنبھلنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر پیسہ اور مین پاور درکار ہوگی، بہت ساری محنت بھی کرنا ہوگی، تب ہی پہلے مقام پر پہنچا جا سکے گا۔ چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک تگڑے حریف کے طور پر وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے۔ چائنا کے ساتھ ترکی، پاکستان، حتیٰ کہ سعودی عرب نے بھی چائنا میں انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آئندہ کا پلیئر چائنا ہوگا۔ یو ایس اے امریکہ کے کچھ نہ کچھ شیئر تو رہیں گے، مگر حالات سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 2023-24 میں جب ایک نئی صف بندی جاری ہوگی تو چائنا ایک بڑے پلیئر کے طور پر میدان میں موجود ہوگا۔ بہت ساری فیصلہ سازی کے اندر اس کا ایک اپنا کردار ہوگا۔ امریکہ کا وہ کردار اب مستقبل میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ وہ ایکسپورٹ میں چائنا سے پیچھے ہے۔ امریکہ اب خود یہ سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے، تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا جو تیل کا رشتہ تھا وہ کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ آنے والے وقت میں الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں اور تیل کا استعمال کہیں کم ہو جائے گا، اور لیپسم کے بڑے بڑے ذخائر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں موجود ہیں۔ یہ ذخائر چائنا میں جائیں گے اور نئی سے نئی پروڈکٹ تیار ہو کر مارکیٹ میں آئیں گی۔ تیل اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی، اور جب کھپت میں کمی ہوگی تو یہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ان پیٹرولیم مصنوعات کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور آمدن کم ہوگی، تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحصار تیل پر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، جن ممالک کا انحصار تجارت پر ہے، ٹورزم پر ہے، انڈسٹری پر ہے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس معاملہ میں سعودی عرب سے بہت آگے ہے۔ ابھی یہ صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی، مگر مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پی ٹی وی پر چلنے والا ایک ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی ہے، جو پالیسی کے تحت چلایا جاتا رہا ہے، ایسے ہی نہیں چلایا جاتا رہا۔ اس ڈرامہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارا سفر کس طرف ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی۔